अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ईद के मौके पे अफ़सरदा भी रहे। अ, हमारे समेत, मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मुल्क से बाहर भी ईद की नमाज़ भी जहाँ पढ़ने गए, तो हर तरफ एक ही सवाल सुनने को मिल रहा था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान में क्या कोई बेहतरी होगी या नहीं होगी? और काफ़ी लोग अफ़सरदा थे, जहाँ-जहाँ भी गए, अमेरिका से, यूरोप से भी पैगामात आए ईद के हवाले से कि क्या पाकिस्तान महफूज़ हाथों में है? तो ज़ाहिर है हमारे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम सिर्फ़ ये देख देख सकते हैं कि इस वक़्त हो क्या रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जान-पहचान के, कोई जेलों में हैं, कोई ज़ेर ज़मीन हैं। शहरियार आफरीदी, अली 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 अमीन, गंडापुर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, फिर उमर सरफराज चीमा जैसे लोग, बहुत सारे हैं। हमाद अज़हर साहब भी बज़ाहिर अंडरग्राउंड हैं। इन लोगों के कारोबारों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम अखबार में ही पढ़ते हैं और वही बातें बाहर भी जब लोग पढ़ रहे हैं तो उससे परेशान होते हैं कि क्या पाकिस्तान 1977 के हालात की तरफ वापस चला गया है। अब ये तो एक सियासी सूरत-ए-हाल है, एक बिल्कुल नाखुशगवार सी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल भी उतनी ही तशवीशनाक है। हुकूमत की तरफ से बहुत अब शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब हमें हमें आईएमएफ के साथ 3 अरब डॉलर का कर्ज़ा नया कर्ज़ा मिल गया है और खुशी इस बात पे है कि जी, बल्कि एक-दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। तो अब सवाल ये कि अ, मुबारकबाद आप किस चीज़ की दे रहे हैं? यानी आईएमएफ ने अपनी तमाम तर शराइत मनवा ली, आपको नाकों चने चबवा दिए, उसके बाद अब उन्होंने फाइनली कहा कि चलें थोड़े से टुकड़े आपके मुँह में डाल देते हैं क्योंकि आपने अपना जो जियो-पॉलिटिकल जो क़िबला था, वो हमने अमेरिका की तरफ मोड़ लिया था, चीन से हट के। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अपनी मईशत की, कि क्या हमारी मईशत दुरुस्त हो पाएगी? हमारी मईशत के क्या अहम तरीन मसाइल हैं? अहम तरीन मसाइल में जो इस वक़्त 2 मसाइल सामने आते हैं बार-बार जिसकी तरफ गुज़िश्ता किसी हुकूमत ने गौर नहीं किया। एक है अ, वफ़ाकी और सूबाई हुकूमतों के मुलाज़मीन और वफ़ाकी हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनकी पेंशन्स और दूसरा वो मुराआत का और तनख़्वाहों का जो स्ट्रक्चर है, जो वफ़ाकी और सूबाई मुलाज़मीन को हासिल है कि वो कितने वो अख़राजात हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब कहीं जाके शायद उस हवाले से कोई पेशरफ़्त शुरू हुई है और इस पेशरफ़्त में एक ट्रिगर का काम ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में देखने में आया था कि किस तरह जो पेंशन्स की मद में जितने पैसे इकट्ठे होते हैं और पेंशन को मैनेज कैसे करना है, ये बोझ किस तरह कम करना है। तो इसीलिए हमने तैमूर सलीम झगड़ा साहब को दावत दी है, हमारे साथ इस वक़्त शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, ईद मुबारक। वाक़ई सख्त वक़्त है, लेकिन नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। सख्त वक़्त है, गुज़र जाता है, हम भी गुज़ार रहे हैं और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह रोशन ही होगा। बस इन वक़्तों में पता चल जाता है कि ठीक करना चैलेंज बहुत बड़ा। जी, बिल्कुल, नाउमीदी, मायूसी गुनाह है और आप जैसे लोग हैं, अगर मौजूद रहेंगे पाकिस्तान में, इल्म और दानिश की मदद से पाकिस्तान को ज़रूर वो बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो मैं देख रहा था आपने ट्विटर पे आप एक अपनी जंग लड़ रहे हैं, टेक्निकल जंग है, पाकिस्तान के माली वसाइल के इस्तेमाल की जंग है, कि किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत के सूबाई हुकूमतों के अखराजात में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है। रेवेन्यूज़ महदूद हैं और उसमें फिर बड़ा स्क्यूड किस्म का स्ट्रक्चर है तनख्वाहों वगैरह का। तो आप पहले ये बताइएगा कि पेंशन्स पे इस वक़्त बड़ा फ़ोकस है, बज़ाहिर कुछ अभी इस्लाहात भी की गई हैं मौजूदा हुकूमत ने। लेकिन आप इस हवाले से काफ़ी अरसे से अपना काम कर रहे थे, चीख-चिल्ला रहे थे कि हमें फ़ौरी तौर पे इसका कुछ करना होगा। तो ये ज़रा आम लोगों को बताइए कि पेंशनों का मसला कितना गंभीर है पाकिस्तान के लिए और हमारे सूबाई हुकूमतों के लिए? जी, इम्तियाज़, बिल्कुल
آپ نے جو 2 ٹاپکس اٹھائے ہیں, سرکاری تنخواہوں کے مد میں کتنا پیسہ جاتا ہے اور جو پینشنز کا ہمارا چیلنج ہے, ان دونوں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں بات کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے 2 سیکنڈ, چونکہ آج یہ IMF کی ڈیل کی اپروول ملی ہے, یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہم تھوڑا سا سیاست سے بالاتر ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی خوش آئین ہے, فار دا سمپل ریزن کہ اس کا جو آلٹرنیٹو تھا وہ ڈیفالٹ تھا, اور ڈیفالٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ اس ڈیل کے بعد کیا ہوگا, اور کیا ہم اپنے ریفارم کا پروسیس شروع کرتے ہیں یا صرف اس کو عارضی طور پہ 5-6 مہینے کا ریلیف لیتے ہیں. اگر ہم نے وہ شروع نہ کیا تو پھر ہم نے کچھ نہیں سالو کیا, اور وہاں پہ بات دوبارہ آتی ہے تنخواہوں پہ اور پینشنز پہ. کیوں؟ کیونکہ جو پاکستان کے 2 ایشوز ہیں, ایک ہمارے فارن ریزروز کا, ہم ایکسپورٹ کتنا کرتے ہیں, ریمیٹنسز کتنے آتے ہیں, انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے, ملک کے پاس ڈالر کتنے آتے ہیں, اور یہ تینوں چیزیں ملا کے امپورٹ سے زیادہ ہے. اور دوسرا ہمارے ڈیفیسٹ کا, کہ ہمارے اخراجات اور ہمارے آمدن میں کیا فرق ہے. یقیناً آمدن انکریز ہونی چاہیے, وہ ٹیکس کا جو ہے وہ ایشو ہے, لیکن اخراجات میں جو 2 سب سے بڑے کاسٹس ہیں وہ تنخواہوں اور پینشنز کا ہے. پینشن سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ایشو. خیبر پختونخوا میں پینشنز آج سے تقریباً 20 سال پہلے 1 ارب روپے بھی نہیں ہوتے تھے, اور بجٹ کا 1% حصہ ہوتے تھے. اس سال جو کیئر ٹیکر حکومت نے بجٹ کیا ہے تقریباً 130 ارب روپے, 10% حصہ. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایکچوئل سپینڈنگ کا تقریباً 15-16% حصہ, اور کرنٹ بجٹ کا تقریباً 20% حصہ. ٹھیک ہے. اور جو سب سے خوفناک بات ہے وہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ جو پینشنز کی کاسٹ ہے یہ اوسطاً 22-23% سال کی بڑھ رہی ہے, اور اگلے 40 سالوں کے لیے بڑھے گی. یہ گارنٹیڈ ہے کہ اگلے 40 سالوں کے لیے بڑھے گی, کیونکہ جو آپ جن امپلائیز کو آپ 1985-86 میں آپ ہائر کر چکے ہوتے, انہوں نے تقریباً 40 سال بعد ریٹائر ہونا ہے. تو مطلب کہ خیبر پختونخوا میں 1 جولائی 2022 تک, اور باقی پاکستان میں تو آج تک, جو بندہ ہائر ہو رہا ہے اس کی پینشن ایک دن آپ کو دینی ہے, اور کوئی اس کے فنڈنگ کا نظام نہیں ہے. اگر اسی پرابلم کو آپ وفاقی لیول پہ اور صوبوں اور وفاق کو ملا کے دیکھیں تو پچھلے سال امتیاز میں نے کیلکولیشن کی تھی 1286 ارب روپے ہم پینشنز پہ لگا رہے تھے, اور اگر اس کو آپ 22-23% کے حساب سے سالانہ انکریز کرتے جائیں تو اس سال یہ تقریباً 1600 ارب روپے سے زیادہ پینشن پہ یہ ملک خرچ کرے گا. ہمارے نیشنل آؤٹ لے کا 10% تقریباً 10%, اور یہ انکریز ہوتا جائے گا. اس لیے ہم نے 4 سال میں خیبر پختونخوا میں ریفارمز کیے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ حالانکہ ان ریفارمز پہ جتنی تنقید پڑی, کیونکہ کوئی ریفارم کرنا اکیلے میں آسان نہیں ہوتا, میرے خیال میں سیاست دان کا اور اچھی گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مشکل ریفارم کریں, اور آج اس کی ویلیڈیشن یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ان ریفارمز کی بیسس پہ وفاق میں بھی وہ پینشن کا نظام تبدیل کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کچھ کام خیبر پختونخوا میں بھی باقی ہے, اور وفاق میں تو آئی ہوپ کہ وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے بات کریں گے تاکہ وہ نوٹس کمپیئر کر سکیں, تو اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے, اور باقی صوبوں کو بھی آن بورڈ لا سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسلح افواج کی پینشنز بھی بہت زیادہ ہیں, کوئی 500 ارب سے بھی وہ تجاوز کر چکی ہیں. تو یہ سارا مل ملا کے پاکستان اس کو آنے والے برسوں میں مینج کیسے کرے گا؟ میں آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دیتا ہوں, اور ایک بات میں ضرور کہتا ہوں, آپ مسلح افواج لے لیں, آپ پولیس سروسز لے لیں, آپ وہ لوگ لے لیں, سارے سرکاری ملازمین لے لیں, لیکن بالخصوص وہ لوگ جو کہ اپنی زندگیاں ایٹ رسک ڈالتے, ان کا پینشن دینا تو ہمارا فرض ہے نا. تو اگر ایک انفنڈڈ نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک ڈبیٹ ہوتی ہے کہ افواج کی جو پینشن ہے وہ ڈیفنس بجٹ کا حصہ ہونی چاہیے یا سول بجٹ کا حصہ ہونی چاہیے,
آج وہ پینشنز کے بجٹ کا حصہ ہے اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ غلط ڈبیٹ ہے. میرے خیال میں اصلی ڈبیٹ یہی ہونی چاہیے کہ ریفارم کیا ہونا چاہیے, اور میں آپ کو وہ 4-5 اقدام بتاتا ہوں جو خیبر پختونخوا نے کیے اور وہ 1-2 جو کہ باقی. پہلی چیز جو کہ کی پہلے ہی سال میں وہ یہ کہ ہم نے ارلی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی, اور ریٹائرمنٹ ایج بھی بڑھائی 60 سے 63 تک. ریٹائرمنٹ ایج تو واپس لینی پڑی, پہلے کورٹس نے ریورس کر دی, پھر جو ہماری سینئر بیوروکریسی ہوتی ہے ان کو یہ پسند نہیں آیا, تو پھر وہ پولیٹیکل ول بھی جو ہے وہ تھوڑی ختم ہوگی. لیکن ارلی ریٹائرمنٹ ایج 45 سے 55 انکریز کرنے میں خیبر پختونخوا کو اس سال میں 15 ارب روپے کا اور آج کے سال میں تقریباً 30 ارب روپے کا کی بچت جو ہے وہ ہوگی. 10 سال میں آپ ملائیں یہ کوئی 250 سے 300 ارب روپے کی بچت جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ ہر سال 5 سے 10 ہزار لوگ بالخصوص ٹیچرز 45 سال کی عمر میں ارلی ریٹائرمنٹ لے کے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا کے تنخواہ بھی لیتے تھے اور پینشن بھی لیتے تھے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ارلی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھائے. دوسری چیز, ہمارے پینشن رولز بڑے عجیب تھے. پینشن رولز میں پورے پاکستان میں شروع میں ٹھیک تھے, آہستہ آہستہ ایڈیشنز کرتے ہوئے وہ پینشن صرف جیسی دنیا میں ہوتی ہے آپ کی ویڈو یا بیوہ یا آپ کی بچوں تک نہیں پہنچتی تھی, ماں باپ تک بھی صرف نہیں پہنچتی تھی, وہ آپ کے بھائی بہن, ان کے بیٹے, ان کے بیٹوں کے بیٹے, کوئی 13 لیئرز تھے پینشن کی ہائرارکی میں. اسی طرح رولز میں یہ بھی الاؤڈ تھا کہ ایک بندہ 2-2 3-3 پینشن اٹھائے یا تنخواہ اور پینشن اٹھائے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پیسے آپ کے ٹیکس کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ جو ہے وہ تنخواہ بھی اٹھاتا جائے, پینشن بھی اٹھاتا جائے. میں مذاق میں کہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میرے نانا غلام اسحاق خان کی پینشن میں ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے کھلوا سکتا ہوں, اور یہ غلط ہے. تو ہم نے یہ پینشن رولز چینج کیے خیبر پختونخوا میں, اور نہ صرف ڈبل پینشنز روکی جو کہ ابھی وفاقی حکومت نے بھی روکی ہے, لیکن ہم نے وہ پینشن کی ہائرارکی بھی 13 سے کر کے 6 لیئرز پہ کر دی, اور ان 6 لیئرز میں بیسکلی بیوہ, بچے اور ماں باپ. ماں باپ حالانکہ باقی دنیا میں نہیں ہوتے, لیکن ہم نے اس کی کیلکولیشن کی کہ اگر ماں باپ کی جو پروبیبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو آؤٹ لیو کرے تو وہ بہت کم ہے, اور ہمارے جیسے معاشرے میں ضروری ہے. تو دوسری چیز تو یہ کی. تیسری چیز, ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو پینشن فنڈ ایک بنا تھا جس میں پیسے حکومت کبھی ڈالتی تھی کبھی نہیں ڈالتی تھی اور وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا, اس کو ہم نے اینولی پینشن کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اور چوتھی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کی کہ ایٹ لیسٹ جو ٹاپ کے افسر تھے, جو ڈی ایم جی افسر تھے, جن کو ایک ایگزیکٹو الاؤنس ملتی ہے جو ان کی تنخواہ کی 150% کے برابر ہوتی ہے, کہ ان سے ایک پینشن ٹیکس کرنا شروع کیا تاکہ جو لوگ ایک انفنڈڈ پینشن بھی لے رہے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا بہت جو پینشن ہے وہ فنڈ ہونا شروع ہو. اور آخری سب سے ضروری اور سب سے مشکل چیز جو کی, 1 جولائی 2022 سے جو امپلائیز, اور ابھی کوئی 5 سے 10 ہزار کی تعداد ہوگی میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں, جنہوں نے 1 جولائی 2022 کے بعد جوائن کیا, سول سروس ایکٹ امینڈ کیا کہ وہ ایک نئے پینشن کے نظام میں جائیں گے جس کو کنٹریبیوٹری پینشن کہتے ہیں, جو دنیا جس کی طرف موو ہو چکا ہے, جن کا بوجھ حکومت کو بعد میں نہیں اٹھانا پڑے گا. ان کی پینشن کے پیسے علیحدہ سے جمع ہوں گے. کیسے جمع ہوں گے؟ وہ امپلائیز اپنی تنخواہ کا 10% اپنے پینشن فنڈ میں ڈالیں گے اور حکومت اس کے ساتھ 12% جو ہے وہ ڈالے گی. تو اس میں بچت کم لیکن فائنینشیل ڈسپلن بہت ہے کہ آپ لوگوں کے پینشن کے لیے پیسے علیحدہ سے ڈالتے ہیں, وہ انویسٹ ہوتے ہیں, اس انویسٹمنٹ سے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ بعد میں اسی پیسے کو اپنے پینشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے, اور اس کی اور بھی جو ہے وہ بڑی خصوصیات ہیں, اور وہ یہ کہ ایگزسٹنگ نظام میں آپ پینشن کم دیتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ 25 سال کام کرنے کے بغیر وہ پینشن لے نہیں سکتے. جب آپ کنٹریبیوٹری پینشن کی طرف جائیں تو جو بندہ جس وقت ریزائن کرنا چاہے وہ اپنا پینشن فنڈ کنٹینیو بھی کر سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. جی، آپ ایک نے صرف ایکچولی امتیاز ریفارم باقی ہے.
ایک اور یہ اس پہ بتائیے. میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ریفارم یہ باقی ہے کہ یہ تو نئے امپلائیز کو ڈیل کر دیتا ہے، لیکن سوال آپ کا یہ بننا چاہیے کہ جو لوگ آج سسٹم میں ہیں، جن کو سرکار نے پینشن دینی ہے لیکن ان کے پینشن کے فنڈنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور حالانکہ یہ مشکل ہے، میرے خیال میں یہ سب سے ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہم نے ڈی ایم جی اور سینئر ایگزیکٹو آفیسرز پہ ایک چھوٹا سا پینشن ٹیکس لگایا، ہر سال امپلائیز کی تنخواہ 10 سے 20% بڑھتی ہے، اس سال تو 35% بڑھے، ان امپلائیز پہ ایک پینشن ٹیکس چھوٹا سا لگانا چاہیے، پہلے سال 2% کا ہو، اگلے سال 3% کا ہو، اگلے سال 4% کا ہو، تاکہ ان کی تنخواہ کے انکریز سے یہ بڑھتا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ لوگ جو کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے نئے پینشن کے نظام میں، کہ ان کے لیے جو ہے وہ جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں وہ پینشن کے پیسے جو ہے وہ دیتے جائیں، اور آپ کے پاس ایک پے ایز یو گو پینشن سسٹم بن جائے۔ تو اب نیڈ آف دی آر یہ ہے کہ پورا پاکستان، چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاق اس پہ ایک ساتھ کام کرے، کیونکہ امتیاز جو سب سے مشکل کام تھا ہمارے لیے اور بالخصوص میرے لیے، کیونکہ میں اس ریفارم کا فیس تھا، تو وہ یہ کہ ہر وقت سننا پڑتا تھا کہ یہ دیکھیں ملازمین کا دشمن ہے، یہ دیکھیں کہ یہ نہیں، وہ بالکل پاکستان آپ نے کوئی کر ٹھیک نہیں کہا رہا، کہ ہماری بیوروکریسی بہت ہی بیوروکریسی کو نہیں فیڈ کرتی تھی، جی اور اخباروں خود میں کو وہ سرخیاں محفوظ ہوتی غیر تھی محفوظ کہ سمجھنے پینشن شروع کو کر جو ہے دیتے وہ ہیں. ختم کر دیا، حالانکہ سب سے بڑا دو جو اس میں سٹیک ہولڈر سب سے بڑے، ایک پبلک یعنی آپ، کیونکہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ پہ نہیں لگ رہا، اور دوسری بیوروکریسی خود، کیونکہ اگر یہ نظام ہم نے بدلا نہیں تو نہ ہم کبھی آئی ایم ایف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیز کر سکیں گے، اور نہ ہی کبھی ایسے ہو سکے گا کہ جو آج لوگ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 10 سال تو چھوڑے، 5 سال کے اندر ان کے پینشن کے پیمنٹس کی ایشوز ضرور آئیں. جی بالکل. اس مسئلے پہ تو میرا خیال ہے بیوروکریٹس کی طرف سے، ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے کافی ریزسٹنس دیکھنے میں آئی. ورلڈ بینک وغیرہ جو اس عالمی مالیاتی ادارے بھی ان لائنز پہ کام کر رہے تھے کہ کس طرح پینشنز کا جو بوجھ ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں پہ کم کیا جائے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور اگر اس کو کام جاری رکھا جائے تو ظاہر ہے اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے، وسائل محفوظ بھی ہو سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب جو انویسٹمنٹ جہاں پہ کی جاتی ہے وہ انویسٹمنٹ ڈوب جائے. پاکستان جیسے ملک کے موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھا جائے، یا پھر بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ پینشنز کھانے میں بھی ماشاءاللہ بعض اداروں میں یہ بھی مثالیں سامنے آئی ہیں. لیکن ایک اور ایشو جس پہ آپ بڑے فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکاری افسران کی تنخواہوں میں جو مراعات کا ایک آرکیٹیکچر ہے، الاؤنسز ہیں، آپ نے کوئی 50-60 کے قریب اس قسم کی مداد گنائی ہیں. وہ ذرا بتائیے کہ کس طرح یہ خصوصی الاؤنسز مراعات کے ذریعے آپ کا، ہمارا جو پیسہ ہے عوام کا، وہ کھایا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ڈوئل پرابلم، ایک طرف بہت سے سرکاری ملازمین، میں صرف افسران کی بات نہیں کرتا، لیکن سرکاری ملازمین، کوئی شک نہیں ہے کہ ریلیٹو ٹو انفلیشن جو مہنگائی ہے کہ ان کی تنخواہیں کافی نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف جو ہم نے ایک چیلنج کریٹ کر دیا وہ یہ کہ ہم نے حکومت کو بس صرف وارم باڈیز سے جو ہے وہ بھر دیا، اور یہ موقع دے دیا ہے کہ جہاں پہ ہمیں 2 بندے چاہیے وہاں پہ ہم نے 10 بندے بھرتی کر دیے. اور اس میں اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، اس میں بیوروکریسی کا بھی قصور ہے، اور اس میں جو بیسکلی عوام کا، میں قصور تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک پبلک ڈیمانڈ آتی ہے کہ لوگوں کو سرکاری جابز چاہیے، جی اب بے روزگاری اور بھی ہم سب بہت ہے. سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں. اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ لوگ جیت سکتے ہیں نہ پاکستان جیت سکتا ہے. ہماری ویژن یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس جاب مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ آگے جائیں جہاں پہ لوگ سرکاری نوکری پسند نہ کریں. اب یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ نے کہا 50-60 الاؤنسز میں نے آئیڈینٹیفائی کی،
میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کی آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں مختلف لوگوں کی الاؤنسز ملا کے آپ 60 کوئی الاؤنسز دیکھ رہے ہیں، آرڈرلی الاؤنس، ڈریس الاؤنس، واشنگ الاؤنس، بیشتی الاؤنس، پتہ نہیں کیا کیا، فائر ووڈ الاؤنس، ایسی چیزیں جو کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ گھر سے باہر اور قدم ہم رکھا تو الاؤنس شروع ہو گیا، دفتر سے دیکھیں باہر قدم رکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں لے لیں کوئی 6 لاکھ ملازمین ہے، پورے پاکستان میں لے لیں کوئی 30 لاکھ ملازمین ہوں گے گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس میں جب آپ سٹرکچر دیکھ لیں کہ کس ٹائپ کے ملازمین جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جتنی ہم بھرتی کرتے ہیں ہر سال، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ کام کرتا بھی ہے اس کو بھی تنخواہ کم ملتی ہے، کیونکہ نیچرلی جب آپ ایک کے بجائے 5 لوگ لیں گے تو جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ آپ کو 5 جگہ بانٹنے پڑیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ ہوتا کیوں ہے، کیونکہ سائیکولوجیکلی، اور یہ مجھے میرے ایک ووٹر نے ہی کہا تھا، ایک دن مجھے کہا تھا کہ تم کیوں اتنا میرٹ یا اتنی تنخواہوں پہ تکلیف اٹھاتے ہو، تمہارا پیسہ تو نہیں ہے، پاکستان کا۔ اور مجھے اس سے آئیڈیا ہوا کہ ہم سارٹ آف ایک کلونیل مینٹالٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم سرکار کو یا گورنمنٹ کو جو ہے وہ اون نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے بھی کہیں آسمان سے گرتے ہیں، اور کہ اس کے پیسے ضائع کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہم نے ڈیولوشن کرائی ہے، کیسے یہ سسٹم کام نہیں کر سکتا؟ پہلی چیز، تنخواہوں کا نظام ہم نے جوڑا ہوا ہے ایک یونیورسل پے گریڈ سسٹم بنا کے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ڈی ایم جی آفیسر ہو، وہ فارسٹ آفیسر ہو، فوج میں کوئی ہو، پولیس میں کوئی ہو، جو بھی وہ ہو، وہ گریڈ 1 to 22 کے سٹرکچر میں فٹ ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، لیکن ایک ڈاکٹر کی ویلیو، ایک انجینئر کی ویلیو، ایک ملٹری سولجر کی ویلیو، ایک پولیس آفیسر کی ویلیو، ایک ریسکیو پرسن کی ویلیو، ایک کلرک کی ویلیو، سب میں فرق ہے۔ اور اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو ہمیں اکٹھے پے گریڈز کے بجائے علیحدہ پے گریڈز کی طرف جانا پڑے گا۔ دیکھیں، کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جو صرف سرکار میں ہوتے ہیں، آپ پولیس لے لیں، آپ افواج لے لیں، اور ان کو پے کرنا اور ان کی پرماننٹ نوکری ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹ مارکیٹ کرتی ہے، ڈاکٹرز لے لیں، ٹیچرز لے لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر یا ہر ٹیچر جو ہے وہ پرماننٹ امپلائی ہو۔ ہم تو ایک کمپیوٹر آپریٹر بھی لے لیتے ہیں، جب ہم اسے لے لیتے ہیں تو اسے ہم 40 سال کے لیے لیتے ہیں، اور پھر 40 سال وہ پینشن لے گا۔ حالانکہ اگر آپ کمپیوٹر آئی ٹی ایک سکل دیکھ لیں تو آج جو بندہ کوالیفائڈ ہوتا ہے 5 سال بعد اس کی سکل ریڈنڈنٹ ہوتی ہے۔ اس سسٹم میں ہوتا یہ ہے، جب ہم نے سب کی تنخواہوں کو جوڑا ہوا ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، جیسے جو ہے آپ یہ دیکھ لیں، ایک ڈرائیور کو اٹھا لیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کئی ڈرائیور کو 30-35 ہزار 40 ہزار سے زیادہ نہیں ملیں گے، سرکار میں ڈرائیورز کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی ملتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر ہر کوئی سرکاری نوکری کے پیچھے جاتا۔ کچھ پروفیشنز لے لیں، ڈاکٹرز لے لیں، پولیس آفیسرز لے لیں، ملٹری آفیسرز لے لیں، جہاں پہ میرے خیال میں اگر ہم گورنمنٹ کو لین کریں ہم انہیں بہتر پیکیجز دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہماری سینئر بیوروکریسی لے لیں، ان کو میرے خیال میں بہتر پیکیجز ملنے چاہیے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کے پیکیجز اور ان کی تنخواہ ہم ان کی پرفارمنس کے ساتھ جوڑ لیں۔ کیونکہ دوسرا بھی ایک ایشو ہے، وہ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو سب سے قابل ترین اور سب سے محنت کرنے والا آفیسر ہے، اس کو اپنی محنت کا کوئی جو ہے وہ ریوارڈ نہیں مل سکتا۔ سزا ضرور مل سکتی ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہو جائے تو چونکہ اس نے فیصلے لیے ہوں گے، سب سے زیادہ کیسز اس پہ اور اس کے منسٹر پہ بنیں گے۔ لیکن جو بندہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، کاغذ کو سائن نہیں کرتا، تنخواہ تو اسے ویسے ہی ملنی ہے، الاؤنسز بھی سارے ویسے ہی ملنی ہے، وہ سیف ہے۔ تو ہمارا سسٹم کام کو اور ریزلٹس کو نہیں انسینٹیوائز کر رہا، کام نہ کرنے کو انسینٹیوائز کرتا ہے۔ جی دوسری بالکل، چیز ہمیں یہ چینج کرنی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس سسٹم میں جو کام نہ کرنے والے ہیں ان کے پاس انسینٹیوز بہت ہیں، اور اس میں ہماری پینشنز کا نظام، ہماری
تنخواہوں کا نظام جو ہے جس میں مراعات کا ایک طویل آرکیٹیکچر ہے، کوئی 58-60 کے قریب ایسی مدات ہیں جس میں 120 امتیاز 120 الاؤنسز ہیں. اچھا اور 120 اگر اس کو ہم الاؤنسز سمپلیفائی کریں, ہیں۔ فردر ہائرنگ روک دیں اور کانٹریکٹ ہائرنگ پہ جائیں جہاں پہ کانٹریکٹ ہائرنگ کی ضرورت ہو, اور ایکچولی دیکھیں گے کہاں پہ پرماننٹ نوکریوں کی ضرورت ہے, تو کانٹریکٹ والوں کو بھی بہت زیادہ تنخواہیں مل سکتی ہیں. جو پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کو بھی بہتر پیکجز مل سکتے ہیں, ان کے پینشنز بھی سیف ہو سکتے ہیں. اور ساتھ صرف ایک چیز کا نظام ایڈ کرنا ہے, وہ ہے سزا اور جزا. اور ایک میں چیز کہہ دوں, صرف یہ کہ یہ ہمیں نہ آئی ایم ایف کے لیے کرنا چاہیے نہ ورلڈ بینک کے لیے کرنا چاہیے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں, جیسے ہم نے پینشنز کا ریفارم کیا, آسمان نہیں ٹوٹا, ہو گیا سب کچھ, اور آج فیڈرل گورنمنٹ نے بھی فالو کر دیا. 2-3 سال کا کام ہے, زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کا کام ہے. آپ کے پاس صرف پاکستان کا پبلک سیکٹر اور اس کی فائنینشیل وائبلٹی زیادہ نہیں ہوگی, اس کی اٹریکٹیونیس بھی زیادہ ہوگی, اور پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو اخراجات اور آمدن میں کمی ہے, اس پہ بھی بہت فرق ہوگا. اور وہ جو باقی پیسے ہوں گے وہ آپ سکولز پہ, کالجز پہ, ہاسپٹلز پہ اور سڑکوں پہ لگا سکیں گے. جی بالکل زبردست باتیں ہیں. اگر ریشنلائز کر دیا جائے ہماری پینشنز کا نظام, تنخواہوں کا نظام اور پوری گورننس کا, کیونکہ سیاستدان کے لیے ایک اٹریکشن ہی ہوتی ہے, عام سیاستدان کے لیے, کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں دلائے, اس کے ذریعے اپنا حلقہ نیابت جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو مضبوط کرے. لیکن اپنے کنسٹیٹوئنسی کو مضبوط کرتے کرتے اکثر سیاستدانوں نے ملک کے اوپر ایک ایسا بوجھ مسلط کر دیا ہے جس کا یہ ملک اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑی دوررس اور سیاسی ارادے کے ساتھ اصلاحات چاہیے. اللہ کرے کہ حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی وفاقی حکومت میں بھی شروع ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. بہت بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب.